بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین معصومین سب مل کے دعا سرکار مومن زمان اللہم صل علیک وجدل الحسن صلواتک علیہ وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تک انسان نظریے کو بھی اپنی عقل سے نہ پرکھے تب تک انسان کو ہدایت نہیں ملے. اور جب دین عقلانی نہ ہو، دین آباء و اجداد سے لیے ہوئے لفظوں کا نام ہو، تو وہ انسان بہت جلدی گمراہ ہو جاتا ہے. دین میں تعقل عقلانیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز بھی ثبوت عقل ہے. کہ میں نے مثال دی تھی، کسی جوان نے کہا تھا کہ مولانا نماز پڑھتے کیوں ہیں جب خدا غنی ہے؟ آپ نے کہہ دیا مجلس میں کہ وہ نہ کسی چیز کا محتاج ہے نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. پھر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب بندہ نہیں پڑھنا چاہتا اور یہ کہا جائے کہ پڑھو اور اگر نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی؟ تو کیا میری نماز سے خدا کو کیا ملتا ہے؟ میرے روزے سے خدا کو کیا ملے گا؟ یہ بندے کو صبح سے لے کر شام تک بھوک میں بٹھا کر خدا کو ملتا کیا ہے؟ تو دین تعقل کا نام ہے نا. دین میں ہر چیز کی دلیل ہے. وداؤٹ دلیل نماز بھی پڑھو گے اس میں مزہ نہیں آئے گا.
बगैर समझे रोजा रखोगे वो भूख होगी पर रोजा नहीं होगा। जब तक समझोगे नहीं, जब तक परखोगे नहीं, तो ये जो खोपड़ी खुदा ने दी है ये सोचने के लिए दी है कि इंसान सोचो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो। लेकिन अगर दीन में अक्लानियत न हो तो फिर जंग सिफ़ीन जैसे वाक़े रूनमा हो। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह समझा नहीं था, साथ मौला के आए थे ताकि मद्दे मुक़बल दुश्मन को मारा जाए, लेकिन जब नेज़ों पे कुरान को उठाया गया तो वो ज़ाहिर कुरान को देखकर बातिनी कुरान को छोड़ के चले गए। तो ये होती है अक़लानियत। अगर दीन में अक़लानियत हो तो इंसान की दुनिया भी आबाद, इंसान की आखिरत भी आबाद। फिर हर मुफ्ती, हर मौलवी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के तुझे गुमराह नहीं कर सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के तुझे गुमराह नहीं कर सकता, और अली वलीउल्लाह कह के भी तुझे गुमराह नहीं कर सकता। कौन लोग गुमराह होते हैं? तो सादा लोग होते हैं जिनके अंदर अक़लानियत नहीं है। तो दीन में अगर अक़लानियत हो तो इंसान बड़ी आसानी से दुश्मन के हरबों को समझ जाए। यानी तसव्वुर करें कि पूरा कूफा इंतजार हुसैन का कर रहा था पर इस्तक़बाल इब्न ज़ियाद का कर बैठा। कि तब होता है जब इमाम शनास न हो, जब इंसान के अंदर दिरायत न हो, फ़हम न हो, शऊर न हो। तो ये शऊर कहाँ से मिलता है? जब तू इल्म हासिल करता है, जब तू बाब मदीनतुल इल्म के साथ मिल जाता है। अब आसान सी जवाब दूँ मैं आपको कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका फ़लसफ़ा क्या है? नजरिया नहीं, नजरिए के लिए तअक्कुल भी हो, इंसान सोचे कि जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैंने एक आम सी मिसाल देकर समझाया। मैंने कहा ये बताओ, अगर खुदा न खास्ता बेटी बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि बेटी को कैंसर है और तकरीबन 50 लाख का खर्चा है और तू बहुत गरीब है, खेती बाड़ी करने वाला, तेरे पास 50 लाख तो है नहीं, तो तू क्या करेगा? क्या मौलाना ढूंढूंगा किसी अमीर को जिससे जाके मांगूं। मैंने कहा अगर कोई अमीर मिल गया जो सखी था, जिसने तुझे तेरी बेटी के लिए 50 लाख दे दिए, अब तूने जाके इलाज करवाया, अब बता इसका एहसान कैसे चुकाएगा? तेरे पास कुछ भी नहीं था, तो फकीर था, उसने तुझे पैसे दिए, तूने बेटी का इलाज करवाया, बेटी ठीक हो गई। अब दो तरीके हैं उसके एहसान का बदला चुकाने के। एक तरीका यह है जो उसने पैसे दिए हैं वो उसे वापस कर, और शुक्रिया के लिए उसका थैंक यू भी बोल दे। 50 लाख दिए हैं, 50 लाख वापस कर। अगर तेरे पास न हो फिर दूसरा तरीका क्या है? कहते मौलाना मैं उसके पास जाऊंगा, उसे कहूंगा मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन तूने इतना बड़ा एहसान किया है, मेरी बेटी की जान को बचाया है, 50 लाख मुझे दिए हैं, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मंथली 20,000 भी नहीं कमाता, आपके 50 लाख कहाँ और कैसे दूंगा? तो मैं उसको ये कहूंगा कि जो खिदमत आप मुझसे लेना चाहते हैं मैं खिदमत देने के लिए तैयार हूँ। कहीं तो आपके दर पर नौकरी करूँ, कहीं तो आपकी खेती बाड़ी में काम करूं। तो मैंने कहा अब जो वो कहेगा वो करोगे? कहते हाँ, एहसान का बदला चुकाना है तो इसी तरह चुकाना पड़ेगा। मैंने कहा उसने 50 लाख दिए थे, क्योंकि तू उसका एहसान चुका नहीं सकता, लिहाजा जो वो कहेगा वो तू करेगा। इसी तरह नबी फरमाते हैं कि आए इंसान, सबसे बड़ा एहसान अगर तेरे ऊपर किसी ने किया है तो तेरे रब्बुल आलमीन ने तेरे ऊपर किया है। सबसे बड़ा एहसान अगर किसी ने तेरे ऊपर किया है, तेरे रब ने तेरे ऊपर किया है, सबसे पहला एहसान ये था कि उसने तुझे अदम से वजूद में लाया। तू न था, उसने तुझे था बनाया। तेरा वजूद ही नहीं था, उसने तुझे वजूद दिया। न बना था, न तू होता, न कोई तुझे जानता, लेकिन उसने तुझे न था लेकिन तुझे था बनाया। उसने आदम से वजूद में लाया, और जब वजूद में लाया तो वजूद तो कई चीजों का है। तुझे मच्छर नहीं बनाया, तुझे मक्खी नहीं बनाया, तुझे पत्थर नहीं बनाया, तुझे हैवान नहीं बनाया। उसने तुझे वजूद इंसान अता किया, और वजूद इंसान अता करने के बाद तुझे आम इंसान नहीं बनाया बल्कि मुसलमान बनाया। आम मुसलमान नहीं बनाया, अली के मानने वाला बनाया। तेरे दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत को डाल दिया, तेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को डाल दिया। तुझे बोलने के लिए ज़बान को दिया, सुनने के लिए कानों को दिया, देखने के लिए आंखें अता की, दुआ करने के लिए हाथ अता किए, चलने के लिए पांव अता किए। अब दो सूरतें हैं, तू उसके एहसान का बदला चुकाए, या तो जो कुछ उसने दिया उसे वापस दे। सूरतें हैं, उसने सूरज दिया, उसने चांद दिया, उसने ऑक्सीजन दी, उसने पानी दिया, उसने फल दिए, उसने पौधे दिए, इतनी नेमतें दी, तुझे छांव में बिठाया, तुझे जमीन पे चलाया, इतनी पूरी कायनात उसने बनाई। ऐ बंदे तेरे लिए बनाई। अब पहली सूरत यह है जो कुछ दिया है उसे वापस कर। कहा कि मौला ये मेरी तवानाई में नहीं है,
یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ اگر میں دوں بھی تو اسے دوں تو کیا دوں؟ اگر اپنا ہاتھ دوں تو یہ بھی اس کا، آنکھیں دوں تو یہ بھی اس کی، زبان دوں تو یہ بھی اس کی، آواز دوں تو یہ بھی اس کی، تو میرے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ تو میں اس کے پہلی صورت یہ ہے، میں اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، تو دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ اے خدا میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کیونکہ جو کچھ تو نے دیا وہ میں تجھے دے نہیں سکتا۔ تو دوسری صورت رہ جاتی ہے کہ تو اس کے پاس جائے اور کہے اے خدا اب جو تو کہے ویسی نوکری کروں، ورنہ احسان کا بدلہ تو 17 رکعت میں بھی نہیں چکایا جاتا، احسان تو بڑا ہے۔ اب امام فرماتے خدا نے جس طرح کہا اس طرح اس کا شکر ادا کر۔ نماز نماز نہیں ہے، نماز خدا کے شکریہ کا نام ہے۔ جب رات کو آدھی موت میں سو کر بلند ہوتے ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کیا کر، اور جب مارکیٹ میں جا کے کام کرتے ہو تو پھر دوپہر کو آ کے اس کا شکریہ ادا کر۔ مولا یہ مختلف وقتوں میں نماز کو کیوں واجب کیا گیا؟ فرمایا کیونکہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر زمانے میں جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، پیدا کس نے کیا تھا، بھیجا کس مقصد کے لیے تھا، وہ دوبارہ تجھے بلا کر غفلتوں سے بیدار کر کے اٹھاتا ہے۔ تو میرے لیے بنا تھا، تو میرے لیے پیدا ہوا تھا، پھر تجھے سجدے دلواتا ہے، پھر تو کام و کاج میں لگ جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے تو کس لیے پیدا ہوا تھا، پھر تجھے مغرب کی اذان میں بلاتا ہے کہ اے بندے آ میں تجھے بتاؤں تو کس کے لیے بنا تھا۔ تو اس طرح دن میں 5 مرتبہ اپنے خدا کا شکریہ ادا کر، اور اس کی آواز آتی ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تو شکر ادا کرے گا نعمتیں بڑھا بڑھا کر ادا کروں گا، وان کفرتم وان عذابی لشدید، لیکن اگر تو ناشکرا بنے گا تو تیرے رب کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ نماز سے اسے کچھ نہیں ملتا، نماز ایک اخلاقی عمل ہے شکریہ کرنے کا۔ تو رب کا شکر ادا کرتا ہے جس نے تجھے اتنا عطا کیا۔ ایک سیاستدان ایک مالدار بھی کچھ دیتا ہے نا، ایک فقیر کو 10 روپے بھی دیتے ہو نا، وہ 10 دعائیں دیتا ہے، وہ 10 دعائیں دیتا ہے فقیر کو، تو کم از کم اس کی دربار کا فقیر بن۔ کبھی بیٹا دے رہا ہے، اچھے ماں باپ تجھے عطا کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، حیا اور عفت دے رہا ہے، اتنی نعمتیں خدا نے عطا کی، لیکن افسوس ہے انسان تیرے پاس 17 منٹ نہیں ہے، تو رب کے سامنے اس کا شکریہ ادا کرے تو علی والا شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے نظریات مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر نظریات کمزور ہیں تو بندے کی عبادتیں بھی کمزور ہیں۔ اب ایک خاتون حجاب نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم نے اسے فلسفہ حجاب نہیں بتایا۔ اگر اسے پتا چل جائے کہ اس چیز کی اہمیت کتنی ہے، وہ کبھی بھی اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارے۔ اگر انسان کو پتا چل جائے نا کہ سجدے کی ویلیو کتنی ہے، وہ کبھی سجدے سے سر اٹھائے ہی نہیں۔ بات معرفت کی، جب تک پہچانو گے نہیں۔ دنیا دیکھیے ایک فضول چیز کا اتنا پروپیگنڈا کرتی ہے، بندہ اسے استعمال کرتا ہے۔ صبح سے شام تک پیپسی دکھائی جائے گی، کوک دکھایا جائے گا، اب بندہ 10 مرتبہ ٹی وی پہ دیکھے گا، گھر جاتے جاتے 4 سائن بورڈ دیکھے گا، جگہ جگہ دیکھے گا، اس کے سب کانشیس میں چلا جائے گا، اور جب دکان پہ جائے گا پیاس لگے گی تو جب باری آئے گی کسی چیز کے پینے کی تو آٹومیٹیکلی ہاتھ پانی کی طرف نہیں جائے گا، کوک کی طرف جائے گا۔ اسے کون گائیڈ کر رہا ہے؟ یہ بڑے طریقوں کے انسان کے ذہنوں کو گائیڈ کرتے ہیں، پبلسٹی کر کے انسان کے ذہن میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح وہ بار بار دکھا دکھا کے تمہارے ذہن کو کوک کی طرف لے جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح تجھے بار بار مسجد میں بلا بلا کے تیرے ذہن کو اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جائے گا نہیں، دیکھے گا نہیں تو عاشق کیسے بنے گا؟ سجدے کرے گا نہیں تو اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ اس لیے فرمایا من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن خالص ایسے گزارے جیسے خدا نے کہے ہیں، خدا حکمت کے چشمے اس کے دل پہ جاری کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ گزارے، بندہ سمجھے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، رب العالمین کے دربار میں سر کو جھکانا کیسا ہے۔ دیکھیے 2 سسٹم ہیں، کیونکہ آخری مجلس ہے، تھوڑی بہت حالات پہ بھی بات کرنی ہے۔ 2 سسٹم ہیں، یاد رکھیے، ایک ہے سسٹم کفر، ایک ہے سسٹم خدا۔ اہل بیت نمائندے ہیں اللہ کے سسٹم کے، اور ان کے دشمن نمائندے ہیں کفر کے سسٹم کے۔ یہ 2 سسٹم کس چیز پہ بیس ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلڈنگ کھڑی ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہے جس پہ یہ بلڈنگ بیس ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری ساری مجلسیں کس چیز پہ بیس ہیں؟ ذکر حسین بن علی پہ، یعنی ابتدا ذکر سے ہوتی ہے، انتہا بھی ذکر سے ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے،
تشیع کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ولایت اہل بیت پر ہے، ٹھیک ہے؟ مد مقابل لوگوں کی فاؤنڈیشن خلافت کے بیس پر ہے. آپ ولایت والے ہیں، وہ خلافت والے ہیں. حالانکہ ہم بھی خلافت والے ہیں، لیکن کیونکہ خلافت کا نام عزیز تھا، خوش نام تھا، لیکن یزید جیسوں نے آ کر اسے بدنام کر دیا. تبھی مودودی جو نام استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خلافت اور ملوکیت. حالانکہ ملوکیت کوئی نہیں تھی، وہ بھی ساری خلافت ہی تھی، لیکن ایک چیز کو جدا کرنے کے لیے اس نے دو نام رکھے کیونکہ خلافت بدنام ہو رہی تھی. پہلے ایسے خلیفہ ان کے لیے بڑے عزیز ہیں، اس کے بعد یزید جیسے آ گیا، یزید کے باپ جیسے آ گیا، اس کے بیٹوں جیسے آ گئے، بنو عباس جیسے آ گئے، تو تھی تو وہ بھی خلافت، لیکن مودودی نے کہا کہ ملوکیت ہے تاکہ خلافت بدنام ہو. تو کیونکہ نام بدنام ہو گیا تو ہم کہتے ہیں ولایت. حقیقت میں ولایت خلافت ہے، خلافت ولایت ہے. ہمارے لیے خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو تخت پہ بیٹھے، اگر تخت پہ نہ بھی ہو، علی گھر کی زمین پر بھی ہو، اس وقت بھی خلیفہ ہے، اس وقت بھی اللہ کی ولایت ہے. اب دو خلافتیں ہیں، ایک خلافت ہے من الناس، ایک خلافت ہے من اللہ. بندوں کی دی ہوئی خلافت، اللہ کی عطا کی ہوئی خلافت. فرق اتنا ہے. اہل بیت کو کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے. ان کو کہاں سے ملی؟ بندوں کی طرف سے. ڈیموکریسی کا تصور کر لیں، پاکستان میں اتنے لوگوں نے عمران خان کو چنا ہے، یہ پاکستان سے سمجھے ایک طرح سے خلیفہ ہے. کس نے چنا؟ لوگوں نے. اللہ نے نہیں چنا. اہل بیت کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا. کیونکہ جب لوگوں نے چنا تھا تو جنگ صفین میں لوگوں کے من میں جب آئے علی کے ساتھ تھے، اور جب آیا علی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جس کا تصور یہ ہو کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو پھر کربلا کے میدان میں تجھے 72 اطاعت میں نظر آتے ہیں. یہ دو چیزوں کے سمجھیے. اب حکومت امام زمانہ اور حکومت طاغوت دو چیزوں پہ بیس ہے. امام زمانہ جب حکومت بنائیں گے اس کا بیس کیا ہوگا؟ اور یہ جو طاغوتی حکومتیں جو آج چل رہی ہیں، ٹی وی، میڈیا، سوشل میڈیا، سارا سسٹم جو چل رہا ہے، اس کا نظام کس چیز پہ بیس ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نعرہ تو علی کا لے رہے ہیں لیکن اس نظام میں زندگی بسر کریں جو نظام طاغوت کا نظام ہو، جو نظام ظلم کا نظام ہو. طاغوت کا نظام کیا ہے؟ ولا تبرج نہ تبرج چاہیے. طاغوت کا نظام کا نام ہے تبرج. طاغوت کے نظام کا نام ہے بس دیکھے جاؤ، اینی ہاؤ دیکھے جاؤ، ہر قیمت میں دیکھے جاؤ. کیونکہ طاغوت کے نظام میں جو بیس اور بنیاد ہے وہ انسان ہے، وہ ہیومن ہے. یعنی اس کے نظام میں جتنے قوانین بنتے ہیں انسان کے لیے بنتے ہیں. اس نظام میں جتنی فائدے مند چیزیں تخلیق کی جاتی ہیں انسان کے لیے کی جاتی ہیں. اس نظام میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں انسان کے لیے. مثال کے طور پر مثال دنوں تک آپ کو سمجھ آ جائے، ایک مرد مرد کو پسند کرتا ہے تو نظام طاغوت اس کے لیے قانون بناتا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. کیونکہ یہ نظام بیس ہے کون ہے؟ یہ خود کو ہندوس کہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ انسان پرست ہیں. جتنے بھی قوانین انسان کے لیے بنے. پورا لگژری لائف سٹائل کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے بنا. جو کچھ ہے انسان کے لیے ہے. اب انسان جو بھی پسند کرے یہ قانون اس کو فیور دے گا، یہ نظام اس کو فیور دے گا. تو مرد ہو یا عورت ہو، عورت عورت کو پسند کرے یہ نظام کہے گا تم شادی کر سکتے ہو. مرد مرد کو پسند کرے یہ نظام کہے گا تم شادی کر سکتے ہو. اس نظام میں کپڑے بنتے ہیں عورت کے لیے، مرد کے لیے. اب عورت خود کو دکھانا چاہتی ہے یہ نظام اس کو فیور کرے گا، کیونکہ کس کے لیے بنا ہے؟ انسان کے لیے بنا ہے. اور اس کا معیار ہے کہ بس دیکھا جاؤں، مجھے معاشرہ دیکھے. تو ایک عورت بدنام ترین حرکتیں کرتی ہے ٹک ٹاک پہ، مختلف چیزوں پہ، آپ کے ٹاک شوز میں اس کو لایا جاتا ہے، ٹی وی میں لایا جاتا ہے، اسے فیور دیا جاتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو. کیونکہ اس نظام کا مقصد ہے بس دیکھا جاؤں. اب اس نظام میں آ کر مولوی پکڑ جاتا ہے، اس نظام میں آ کر نوح خان جکڑ جاتا ہے. ہر بندہ اس نظام کی کڑیوں میں خود کو پھنستا ہوا دیکھتا ہے، اسے پتا نہیں میں کیوں کر رہا ہوں. اب یہ نوحہ پڑھے، یہ سنگنگ کرے، یہ ایکٹنگ کرے، یہ مجلس پڑھے، یہ ماتم کرے، اگر بیس میرا وجود ہو تو یہ جو کچھ کرے گا اپنے لیے. کیونکہ بیس کیا بنا؟ سیلفشنس کا نظام ہے، حب ذات کا نظام ہے. یعنی جو کچھ کرے گا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اپنے لیے ہوگا، ہیومن کے لیے ہوگا. اب یہ نوح خان نوحہ بھی بنائے گا تو اس کی پوری توجہ یہ ہوگی کہ ایسا نوحہ بناؤں کہ لوگ پسند کریں، دنیا پسند کرے. ہر حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ دنیا پسند کرے. مجھے واہ واہ، سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرپشن ملے، زیادہ سے زیادہ مجھے لائک ملے، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا جائے،
یہ ہر گفتہ بولنے پر تیار ہو جائے گا، یہ ہر جملہ بولنے پر تیار ہو جائے گا، وہ چاہے خطیب ہو، وہ چاہے ملخان ہو، وہ چاہے عام مومن ہو، وہ ایسی ایسی مجلسیں بنا بنا کے پڑھے گا جس سے لوگ راضی ہوں۔ کیونکہ اس نظام کا بیس ہیومن بنا، اس نظام کا مرکز اور محور کون بنا؟ انسان بنا۔ انسان کو کیا پسند ہے وہ پڑھے گا، لوگوں کو کیا پسند ہے وہ پڑھے گا، معاشرے کو کیا پسند ہے وہ پڑھے گا، اس وقت چل کیا رہا ہے وہ پڑھے گا۔ کیونکہ بیس کیا ہے؟ انسان ہے۔ وہ خاتون کو فیور دے گا، وہ مرد کو فیور دے گا، یہ ایکٹر یہ ایکٹر سے سارا محور کا انسان ہے نا۔ پوری فلم انڈسٹری کس کے محور میں گھومتی ہے؟ انسان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا کعبہ انسان ہے، اس کا قبلہ انسان ہے، یہ قوانین انسانوں کے لیے بناتا ہے۔ وہ مرد عورت ہو، بس چاہتی ہے میں دیکھی جاؤں، بے حیا ہو کر دیکھی جاؤں تو بے حیائی کرے گی، اور یان ہو کر دیکھی جاؤں اور یانی کرے گی، کیونکہ اس کا مرکز ہے میں دیکھی جاؤں۔ اور یہ نظام اس کو سپورٹ کرے گا، یہ نظام اس کو اسٹیج دے گا، یہ نظام اس کو اسکرین دے گا، یہ نظام اس کے لیے سہولتوں کو فراہم کرے گا، اور ہر وہ سہولت دے گا تاکہ تو دیکھا جائے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسی خواتین، ایسے جوان، ایسے مرد یہ نہیں سوچ رہے ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں مثال دی تھی کہ ہیومن کو دکھانے کے لیے اب انسان سوچتا نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، بس وہ چاہتا ہے دیکھا جاؤں دیکھا جاؤں دیکھا جاؤں، ہاں دیکھا جاؤں۔ اور خود کو دکھانے کے لیے انہوں نے کتاب بنائی، ورلڈ گنیز بک۔ میں نے کہا تھا یہ بے وقوفوں کی کتاب ہے، عقل مندوں کی نہیں، بے وقوفوں کی کتاب ہے۔ آپ پڑھیں گے ورلڈ گنیز بک کو، ریکارڈ قائم کیے گئے، بھائی ایک بندے نے اپنے سر سے 400 کروڑ توڑ دیے۔ یہ کمال بشر تھا، یہ وہ انسان تھا جس کو خدا نے پیدا کیا تھا کہ جس سر سے اس کو سوچنا چاہیے تو اس سے کروڑ توڑ ریکارڈ ٹی وی دکھاتا ہے، ہاں بھائی فلاں پاکستان کے اتنے کروڑ توڑے، فلاں نے اتنے کروڑ توڑے، فلاں نے اتنے کروڑ توڑے۔ اور ایک چائنیز کو دکھایا جو اپنے سر پر کوئی 25 مرتبہ گھوما، یہ ریکارڈ ہے انسان کا۔ اور ایک خاتون کو دکھایا گیا کہ اس نے اتنے سیکنڈ میں اتنے برگر کھا لیے، یہ انسان کا ریکارڈ ہے۔ کم ہونا مشکل ہے، اتنے برگر کھانا اس نے کھائے ہیں، اتنے برگر کھائے۔ ہوتا ہے نا گاؤں میں کہ ایک سانس میں ایک بوتل پی گیا، یہ کون سا کمال ہے تو ایک سانس میں ایک بوتل پی گیا؟ یہ جوان کس نظام میں جی رہا ہے؟ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا کون کتنا گھی کھاتا ہے، ہوتے تھے نا ملاکھڑے عجیب عجیب قسموں کے کہ لوگ بھوک مر رہے ہیں، اپنے مردے کو بادام کھلا رہے ہیں۔ کون سے نظام میں تو جی رہا ہے؟ وہ نظام جو بیسڈ ہے آن ہیومن، انسان پر بیسڈ ہے۔ یہ بس چاہتا دیکھا جاؤں، کسی بھی طریقے سے دیکھا جاؤں۔ ایک مولانا نے مجھے شکایت کی کہ مولانا میری تنخواہ 7,000 ہے۔ عیب نہیں، آپ مولا کا زوجنا رکھیں، زری رکھیں، ضبط رکھیں، لیکن کا ایک زوجنا پہ مہینے میں خرچہ ہوتا ہے تقریباً 1 لاکھ، اور مولوی پہ 7,000۔ انسان سوچے تو صحیح کہ میں کس نظام میں چل رہا ہوں، کہ مجھے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، لیکن جب نظام بدل جائے، سوچ بدل جائے۔ ایک خاتون 25 برگر 40 سیکنڈ میں کھا لے، وہ چاہتی ہے میں دیکھی جاؤں، کوئی ایسا کام کروں بس مجھے دیکھا جائے۔ تو میں نے کہا جوان اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینس مجھ سے زیادہ کھائے۔ جو نظام بیس کو نہیں ہونا۔ اب آپ سوال کریں گے پھر امام زمانہ کا نظام کس چیز پہ بیس ہوگا؟ یہ مین کوشچن ہے، یہ مین بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف منبر پہ بیٹھ کے امام زمانہ کی باتیں کرنا، قصے سنانا کون سی بڑی بات ہے؟ اصل سمجھو کہ نظام مہدویت کیا ہے، امام زمانہ کا نظام کیا ہے۔ نظام وہ آئیں گے تو کون سا نظام بنائیں گے؟ ایسے تو نہیں ہے حکمران اترا وہاں مہدی بیٹھ جائیں گے اور حکومت یہی چلیں گی، نظام نہیں، نظام تمام تر اس کے قوانین چینج ہوں گے۔ وہ کس چیز پر بیس ہوگا؟ فرمایا دنیا کا نظام بیسڈ ہے انسان پر، امام زمانہ کا نظام بیسڈ ہے اللہ پر۔ فرق کتنا اس فرق کو سمجھ لو، یعنی وہ ہر وہ قانون بنائے گا جس میں اللہ کی اطاعت ہو، وہ مجلس بھی پڑھی جائے، وہ نوحہ بھی پڑھا جائے، وہ ذکر بھی کیا جائے، وہ ہر کام کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ لوگ واہ کریں، اس لیے کرے گا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا اگر عقل ہو بندے میں تو ایک نوحہ پڑھے، اس کو 1 ملین سبسکرائبر ملے، 1 ملین لائکس ملے، حالانکہ تجھے یہ علم بھی نہیں کہ مجھے لائک جو کر رہا ہے وہ شرابی ہے، کبابی ہے۔
خوش ہو رہا ہے، اتنے لوگوں نے لائک کیا، کس نے تجھے لائک کیا؟ یہی تو قانون ہے، طاغوت اور ڈیموکریسی کا قانون ہے کہ جو بندہ ووٹ دے اگلا بندہ جیت جاتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا ووٹ دیا کس نے، شرابی نے، چرسی نے، مبادی نے۔ تو ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پروفیسر کا ووٹ ایک چرسی کا ووٹ برابر ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے نا۔ ایک بالکل شرابی کبابی، اس کے پاس شناختی کارڈ ہے، اس کا ووٹ، اور ایک پی ایچ ڈی پاس، ایک آیت اللہ سمجھو، ایک عالم سمجھو، ایک مرشد سمجھو، اس کا ووٹ بھی اس کے برابر ہے۔ یعنی اگر گاؤں میں 20 عالم اور 40 چرسی ہو، جیتے گا کون؟ جس کو 40 چرسی کا ووٹ ملے۔ یہ ڈیموکریسی کا نظام بیسڈ آن ہیومن، انسان کے ووٹ پر بیس ہے۔ انسان کی ویلیو، یعنی اس کا مرکز اور محور کون ہے؟ انسان بنا ہے۔ یہ ویلیو نہیں کہ ووٹ کون دے رہا ہے، بس ووٹ ملے۔ اب ووٹ لینے والے کیا کرے گا؟ چرسیوں کو بھی ہاتھ مارے گا کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہمیں سپورٹ کر دو، تو یہ آٹومیٹکلی نظام لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حسین کربلا پہنچے، کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ وہ نظام ہے جو اہل بیت کا کام، دنیا کو نہیں دیکھتے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کہاں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ جو بیسڈ آن گاڈ ہے، اللہ پر نظام کے قوانین بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہے منہ خواہ ہے، مجلس پڑھنے والے ہے، ذکر علی کرنے والے ہے، خیر کا کام کرنے والے ہے، راہ حسین سے ماتم کرنے والے، ایک نگاہی ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ راضی ہو جائیں، 10 لوگ مجھے واہوا کریں، 100 لوگ مجھے لائک کریں، 1000 لوگ مجھے سبسکرائب کریں، لیکن اگر اس کے وجود میں توحید ہوتی، یہ پوری کوشش کرتا ہزاروں پسند کرے یا نہ کریں، بس ایک حسین مجھے پسند کرے۔ ایک امام زمانہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے نظام میں پہلا جملہ جاتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ خواتین کہتی ہیں لوگ کیا کہیں گے، میاں کو کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، میاں کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ جو آتا ہے نا، یہ بیسٹ کنسومر ہے۔ یہ سوچو خدا کیا کہے گا، امام زمانہ کیا کہے گا۔ جو شرم کیوں آتی ہے، لوگ تجھے کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں ہیں، تیرا رازق بھی وہ ہے، تیرا مالک بھی وہ ہے، تجھے عزت دینے والا بھی وہ ہے، ذلتوں کا مالک بھی وہ ہے۔ تو اگر تم توکل خدا پہ کرے اور نظام کو نظام الہی میں بدل دے تو اے انسان، تمہاری دنیا بھی آباد، تمہاری آخرت بھی آباد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ افسوس سے اس نظام کا سب سے یعنی ہر بندہ پکڑا ہوا ہے، ہر بندے کی یہ سوچ ہے میں دیکھا جاؤں، کسی بھی قیمت میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ ایک دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاکر مفتی 24 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ڈیلی بس کلپ دوں، کوئی ایشو کریٹ کروں، پھر کچھ یہاں بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے بھیجتا ہے، یہ یہاں سے بھیجتے ہیں، صبح سے شام تک یہ جنگ چل رہی ہے کیونکہ اس انسان کو عقل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی جنگ سے بہتر تھا تو لوگوں میں محبت کو بانٹتا، ایک بندے کو علی والا بنائے، ایک بندہ حبیب ابن مواہب بنے، ایک ابن عباس، ایک مالک اشتر جیسے لوگ بنائے، جس طرح نبی نے، جس طرح علی نے، جس طرح آل علی نے بنائے تھے۔ میں نے کئی سال پہلے ایک فارمولہ دیا تھا، لوگ کم عمل کرتے ہیں لیکن کر کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آج عصری مجلس ہے اور مثلا 500 لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، مثال دے رہا ہوں، اگر سب لوگ تھام لیں، یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں، زیادہ نہیں، اگلے سال تک، آج 5 سفر ہے، اگلے سال کی 5 سفر تک، زیادہ نہیں، صرف ایک بندے کو مولا بنائیں۔ فارمولہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اب کوئی آفس میں کام کرتا ہے، کسی کا کوئی ڈرائیور ہوگا، کسی کوئی نوکرانی ہوگی گھر میں، کسی کا کوئی دوست ہوگا جو ریزنیبل بندہ ہو، جس پہ کام کرنے کا فائدہ بھی ہو۔ کچھ ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک بالقرون فی آذانہم، گویا کان بہرے ہیں، کانوں میں کنکر ہیں، جو بھی کہو اس بندے پہ، ایسے بندے پہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، جس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے جیسے دیوار سے بات کر رہے ہو، اسے چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے یہ گدھے اور حیوانوں جیسے ہیں، اس بندے پہ کام کرو جو تھوڑا سا ریزنیبل ہے، عقل مند ہے، 4 سوال وہ کرے، 4 جواب تو دے، اس کو مکتب اہل بیت کی طریقہ۔ بہترین فارمولہ بتا رہا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں مثال کے دی؟ 500 لوگ۔ آج اسے مہیا کر لیں، زیادہ نہیں، ایک بندے پہ، ایک بندے پہ محنت کرے، فوکس کرے، فلاں بندے پہ محنت کرنی ہے، اسے مکتب میں لانا ہے، محنت کرے، ریزنیبل بندہ ہو تو 1 سال ہر بندہ ایک بندے پہ محنت کرے، ہر سال ایک بندہ 1 سال میں ایک بندے پہ محنت کرے۔ اگر آج 500 ہونا، اگلے سال مجلس میں آؤ گے تو 1000 ہو کر آؤ گے۔ ہر سال اگر کرتے رہو اور وہ 1000 کی محنت کریں تو 2000، وہ 1000 کی محنت کریں 3000، تو 20 سال میں شاید 20000 شیعہ آپ پڑھا دیں، محب اہل بیت پڑھا دیں۔ یہ ہے اگر نظام بیسڈ ہونا کس چیز پر؟ الوہیت پر۔
لیکن ہم پوری محنت کرتے ہیں، اس سال 1 لاکھ کمایا، اگلے سال ڈبل. یہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ یعنی مال کے لیے تو سوچتے ہیں لیکن اللہ کے لیے سوچتے نہیں ہیں. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے نا 3 حصوں میں تقسیم کرو. 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے، نیند کے لیے، اور 8 گھنٹے بیوی بچے اور تبلیغ اسلام کے لیے. تقسیم اگر انسان صحیح کرے انسان کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ جو نظام ظلم ہے، ایک تو یہ بیس ہے انسان پر بیس ہے، دوسرا یہ نظام لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے ایک چیز کے ذریعے، اس کا نام ہے ڈر، خوف. اس کو پتا انسان کی کمزوری ہے ڈر. یہ آپ کو ڈر کے ذریعے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. قرآن میں کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کبھی مال کا خوف، مال کے کھونے کا خوف، اولاد کے جانے کا خوف، اپنے مرنے کا خوف. یہ ڈر کے ذریعے سے تمہارے ذہنوں پر حاکم ہو جاتا ہے. اور جو کام اہل بیت کا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے ہر ڈر کو نکال کے اللہ کے ڈر کو ڈالا جائے. دیکھ رہے دونوں نظاموں میں فرق کتنا ہے. وہ نظام بیسڈ ہے اللہ کے قوانین، یعنی ہر وہ کام جس سے رب راضی ہے، اور یہ نظام کہتا ہے ہر وہ کام جس سے انسان راضی ہے. اس نظام کا رب انسان ہے، اس نظام کا رب پروردگار عالم ہے. یہ انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے. یہ پہلا فرق. دوسرا وہ نظام چلاتا ہے ڈر کے ذریعے سے. سمپل سی مثال دوں، جب بھی کرفیو لگانا تھا کورونا کا، اس سے پہلے ایک ڈر کی لہر چلتی تھی. میڈیا میں آپ دیکھتے ہوں محسوس کیا ہوگا. اب لوگ ایسے تو کرفیو نہیں لگائیں گے، ایسے تو ماسک نہیں پہنیں گے. اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ ڈر کی لہر. اچانک سے کرفیو سے پہلے آپ کو پتا چلا آج 500 مرے، آج 600 مرے، آج 300 مرے، آج 200 مرے، آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا. معاشرے میں کیا جائے گا؟ ڈر آ جائے گا. اور جب ڈر کی لہر ٹھہرتی ہے تو سارے لوگ کرفیو بھی لگاتے ہیں. سیاسی پارٹیاں پہلے کیا کرتی ہیں؟ کراچی کا آپ کو یاد ہے پرانے حالات، آج 7 گرے، آج 8 گرے، آج 9 گرے، آج 17 گرے. اور ایک فون کال آتی تھی پورا کراچی بند. کس کی حکومت تھی؟ ڈر کی حکومت تھی. نبی نے مکے میں آ کے ڈر کو توڑا. سب سے پہلے ڈر کو توڑا جاتا ہے. پہلا حربہ یہ ہوتا ہے اسے خریدو، نہیں بک رہا تو ڈراؤ، نہیں ڈر رہا تو جھکاؤ، نہیں جھک رہا تو مارو. آخری حربہ تھا مارنا. یہی کام تھا. اہل بیت کو خریدنا چاہتے تھے. اہل بیت تو ایسے تھے کہ ان کو کوئی خرید سکتا. انہیں ایک نہیں خریدا تھا، وہ بھی خدا تھا. شب ہجرت جس نے علی کو خریدا وہ خدا تھا. کسی میں دم نہیں کہ اہل بیت کو خرید سکے، کیونکہ اہل بیت کی قیمت کوئی لگا بھی نہیں سکتا. دے بھی تو کیا دے ان کو، کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو اہل بیت کو خرید پائے. دوسرا کہیں کو جھکا ہوگا خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، قید و بند کے ذریعے. امام حسن عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ فوجی چھاؤنی میں مولا پڑا تھا. کربلا کا میدان ڈر کا میدان تھا. خیموں کو آگ لگائیں گے، بچوں کو وصول کریں گے، ماؤں کو ماریں گے، بہنوں کو ماریں گے. کیوں سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا؟ جانتے تھے نا ایک مرد، اس کی غیرت سب کچھ اس کا ناموس ہوتا ہے. تو یہ اٹیک کرتے تھے ناموس پر، گھروں پر، تاکہ ڈر کی فضا کو قائم کیا جائے. اور کبھی کبھی قوموں کو آزمانے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر ڈر کتنا ہے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو آزمایا جاتا ہے. یہ جو FIRs کا سلسلہ ہے، یہ جو آپ کے علماء کی گرفتاری کا سلسلہ ہے، یہ وہی کڑی ہے کہ ہم دیکھیں ایک دن کے لیے گرفتار کر رہی ہے قوم، کیا کرے گی؟ پھر ایک ہفتہ گرفتار ہوگا کوئی نہ کوئی، پھر ایک مہینہ گرفتار ہوگا. پھر یہ معاشرے میں قوم کو عادت پڑ جائے گی. جب 5 لاشیں گرتی تھی نا تو لوگ پریشان ہوتے تھے، لیکن اتنی لاشوں کو گرایا گیا کہ کسی کو پتہ بھی چل جائے نا بم پھٹا 50 لوگ مر گئے تو بندہ کہتا اچھا 50 لوگ مر گئے. عادی ہو چکا ہے، موتوں کو دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کے ایموشنز کو بے حس کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. پہلے کوئی خاتون دوپٹہ اتار کے ٹی وی میں آ جائے کہتے تھے اتنی بھی حیائی ہے، اور آج جو بھی پہن کے آئے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں. غیرت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، غیرت کو آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے. سلو پائزن کا زہر دے دے کے قوموں کو بے غیرت بنایا جاتا ہے، بے حیا بنایا جاتا ہے.
وہ وقت تھا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ایک دن پی ٹی وی میں ایک نیوز اینکر نے نیوز پڑھتے پڑھتے سر سے اس کا دوپٹہ اتر گیا 70 سے پتہ نہیں کب کا واقعہ ہے، تو لوگوں نے جلوس نکالا تھا، اس کو ریزائن کرنا پڑا، پھر وہ پی ٹی وی پہ نہیں آئی۔ آج جتنی نیوز پڑھنے والی ہے ایک کے سر سے دوپٹہ نہیں ہے، قوم دیکھ رہی ہے۔ پہلے کسی نے سوچا تھا میری بیٹی ناچے گی، میری بیٹی گانا سنے گی، لیکن آج ہم اتنے بے حس ہیں، ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جہاں پہ کلچرل کلاس کے نام سے ڈانس ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے۔ پہلے جن چیزوں کو ہمارے باپ دادا دیکھ کے غیرت میں آ جاتے تھے، آج ہم وہی کام اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ایک دن میں کوئی بے غیرت و بے حیا اور بے ایمان نہیں بنتا، آہستہ 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 ان کو کیا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت کو مس کر کے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اس نظام کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ مجلس 1 گھنٹے کی، 5 دن کی مجالس کرنا اور تبلیغی باتیں سننا، یہ ریگولر حل نہیں ہے۔ آج خطیب ہے کل خطیب نہیں ہے، آج ایک زندہ ہے کل مر گیا، پھر کیا ہوگا؟ کبھی فرمائے نظام ہو، جب نظام ہوتا ہے تو قومیں بچتی ہیں، جب نظام ہوتا ہے تو قوموں میں تربیت آتی ہے۔ انگریز نے پاکستان میں چرچ نہیں کھولے، یہودیوں نے کسی ملک میں اپنی عبادت خانے نہیں کھولے، مسلمان جھگڑتا ہے کہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے مجھے مسجد بنا، یہ بے وقوفی کی حد اور انتہا ہے۔ کسی شرم نہیں آتی قبضے کی زمینوں پر مسجد امام باقا بنانا چاہتا ہے۔ جب تمہاری یہ ابتدائی غاصب سے ہے تو تیری انتہا تمہارا ملک بھی غاصب ہوگا نا۔ جتنی مسجدیں آپ سروے کریے ہو کراچی کی مختلف جگہوں کی، نام نہیں لینا چاہتا کسی مکتب کا، 60% ان کی مساجد قبضے کی زمینوں پر ہے۔ سرکاری زمین پہ گئے، 2 بندوں نے نماز پڑھی، 4 بندوں نے نماز پڑھی، مسجدیں بنتی گئی۔ لیکن ہندوؤں نے کبھی اپنی عبادت خانے کھولے، مسیحیوں نے کبھی چرچ کھولے، وہ جس بھی ملک میں گئے انہوں نے کچھ نہیں کھولا۔ کیا کھولا انہوں نے؟ اسکول کھولے، ہائی لیول کی ایجوکیشن دی، اور اس ایجوکیشن میں اپنا کلچر دیا، بچوں کو لبرل بنایا، سیکولر بنایا۔ باپ بڑا دیندار ہے لیکن بیٹی دیندار نہیں ہے، باپ بڑا آزادار ہے لیکن بیٹا آزاد ہے۔ مولانا پتہ نہیں، گھر میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مجلس میں لے جاتا ہوں، لیکن مجھے بیٹی میں یا بیٹے میں وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ بھائی کیسے نظر آئے گا؟ وہ تیرے ساتھ کم رہتی ہے، اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر کے ساتھ زیادہ رہتی ہے۔ یہ جب بچی اسکول میں جائے گی، اس کی ٹیچر، کچھ عام اسکول ہیں لیکن کچھ بگن ہیں، سٹی ہے، مختلف اسکولز ہیں، ان کے کپڑے تو جا کر دیکھیے، ان کا پہناوا تو جا کر دیکھیے، بے حیائی کی حد ہے وہاں اسکولوں میں۔ تو یہ بچی جب دیکھے گی اس کا رول ماڈل کون ہے؟ اس کا ٹیچر ہے نا۔ مجلس میں آ کر سنتی ہے میرا رول ماڈل جناب سیدہ ہے، لیکن اسکول میں اس کو جا کے دیکھتی ہے۔ مجلس میں آ کے جوان سنتا ہے میرا رول ماڈل حضرت عباس ہے، لیکن اسکول میں جا کے اس کے ٹیچر کو تو دیکھو، نہ حیا ہے نہ شرم ہے، کلچرل کلاسز کے نام سے ڈانس ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہا ہے، مکس بچوں کے اسکولز بنائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے اسکول کھولے۔ ہماری کمزوری بھی تھی کہ ہمیں پورا نظام انگلش نظام کا سلیبس ان کا، کتابیں ان کی، بکس ان کی، ظاہر پڑھانا ہے۔ کسی لینگویج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لینگویج علم کو حاصل کرنے کی کھڑکی کا نام ہے، دنیا کی کوئی بھی لینگویج۔ عربی آئے گی قرآن سمجھ پاؤ گے، انگلش آئے گی سائنس کی مختلف جو کام کا علمی کام کو سمجھ پاؤ گے، لینگویج سے دشمنی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کیسا ہے؟ پڑھانے والا اگر اچھا ہو تو یزید کا بیٹا بھی باپ کے تخت پر تھوک کے چلا جاتا ہے۔ اصل تربیت ہے۔ جتنے مسائل ہیں قومی مسائل، ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اسکول کھولیں۔ کیونکہ پہلی سے لے کے یا کے جی سے لے کے اگر 9th کلاس تک تم نے اپنے بچے کو عادل بنا دیا، اسے نیک بنا، اسے حرام حلال کی تمیز دے دی، اب یہ کل ڈی ایس پی بنے گا، اے ایس پی بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، جو بھی بنے گا نیک بنے گا۔ تو بچوں کو انجینئر تو بنا رہا ہے، ڈاکٹر تو بنا رہا ہے، لیکن انہیں عادل نہیں بنا رہا ہے۔ کیا فائدہ یہ ڈی ایس پی بنے، اے ایس پی بنے، لوگوں سے رشوتیں لیتا پھرے، یہ ڈاکٹر بنے اور غریبوں کا پیٹ پھاڑتا پھرے، انجینئر بنے اور راشی انجینئر بنے، تو فائدہ نہیں نا، پھر تو نے کوئی محنت نہیں کی نا۔ بچے کو ایسا بناؤ جیسے علی نے سلمان بنائے تھے۔ تربیت، اصل تربیت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں نہیں ہو سکتی، گھر میں ماحول تم دو گے لیکن اصل ماحول ہے اسکول کا۔
یا تو اسکول نہ بھیجو، وہ بھی ممکن نہیں ہے، بچے کو بھیجنا ہے. یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی زیادہ اسکول میں بھیجوں، ایسے اسکول میں بھیجوں جس میں پڑھائی اچھی ہو، سلیبس اچھا ہو، انگلش میڈیم ہو. تو اس کا واحد طریقہ ہے کہ قوم اپنے اسکول کھولے. صرف امام بارگاہ نہیں، یاد رکھنا تم اپنے اسکولوں کو بھی امام بارگاہ بنا سکتے ہو. اصل پیغام حسین ہے نا، وہ پیغام حسین مجلس کے ذریعے جائے یا اسکول کے ذریعے جائے، بات تو ایک ہی ہے نا. بچہ یہاں بھی آ کے حسینی بنے گا، اسکول میں بھی جا کے حسینی بنے گا. 2 لاکھ 3 لاکھ ایک مجلس میں خرچہ ہو جاتا ہے. یہ 4 مومن مل کے 20 لاکھ جمع کر کے ایک حسینی اسکول بنا دیں جہاں پہ بچہ سیکھے نا. آج اتنے مسئلے میں کس چیز کا آدمی ایڈریس کرتے ہیں؟ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا. شیعہ سے لڑ رہا ہے مختلف مسائل میں، ذاکروں کا ایشو الگ ہے، انجمنوں کا ایشو الگ ہے، پھر جو دیندار ہیں تنظیموں کا ایشو الگ ہے، ایک تنظیم دوسرے سے نہیں بنتی. پھر آگے جاؤ مومن سب کچھ بن گیا، پھر آگے جاؤ اس کے کردار کا مسئلہ ہے، کردار سازی کا مسئلہ. آدمی کہاں پہ اتنے مسائل ہیں کہ مجالس میں تو اصل جو تربیت ہے وہ تربیت بچے کی اسکول سے ہو سکتی ہے. مدرسہ بھی اچھی چیزیں بنانا، لیکن مدرسے کا اتنا فائدہ نہیں جتنا اسکول کا. مدرسے میں 20 لوگ جائیں گے مولوی بن جائیں، لیکن یہ جو 5 لوگوں کے بچے یہ کہاں جائیں؟ ان کو بھی تو دین پڑھانا ہے نا، ان کو بھی تو امام زمانہ کے نظام پڑھانا ہے، سکھانا. یہ کہاں سیکھیں گے؟ تو اس سے اچھا نہیں ہم مدرسے کے 2 اچھے ٹیچر اسکول میں لگا دیں. تو اصل کام ہے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے. اس خاتون کو بتایا جائے کہ بچے کی تربیت، بچہ پڑھتا نہیں، بچہ دیکھتا ہے. ایک طرح دے ناٹ لسن، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے. انگریز خاتون تھی نا، وہ بک پڑھ رہی تھی، اس کا بچہ بھی بک پڑھ رہا تھا. ایک پاکستانی نے کہا بھائی ہم تو جوتے مار مار کے تھکے پڑھتے ہی نہیں ہے، تو نے بچے کو کیا کیا؟ تو بھی بک اور بچہ چھوٹا وہ بک. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، تو کہتا ہے میں کہتی نہیں، میں دکھاتی ہوں. جب ماں کو کتاب پڑھتے دیکھے گا تو پڑھے گا، جب باپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پڑھے گا. یہ بچی دوپٹہ دیکھے گی تو پہنے گی نا. اصل بچے دیکھتے ہیں. اگر تم نے اس کا بچپنا سدھار دیا، اب گھر میں ماں کو دوپٹے کے ساتھ دیکھے، اسکول میں ٹیچر کو جینس کے ساتھ دیکھے، کیا سمجھے گی؟ اور ماں کس کے پاس بھیج رہی ہے؟ ٹیچر کے پاس. تو وہ سوچے گی نا جب ماں اس کے پاس بھیج رہی تو امی سے زیادہ پڑھی لکھی ہے. ماں جب اس کے حوالے کر رہی ہے بچوں کو. سروے ہوا 80% پاکستان کے اسکولوں میں کرپشن ہے. 80%. وہ پکن ہو مسلم سب اسکولوں میں کرپشن ہے. وہ کس طرح ٹیچر نے کہا مولانا بچے سے پوچھیے کتنے لوگوں کے بچے سال سے فیل ہوتے ہیں پکن میں، سٹی میں جو بڑے بڑے اسکول ہیں. ایک بھی بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس سے بڑی کرپشن ہوتی ہے کوئی بچہ فیل ہی نہیں ہو رہا. ہمارے چھوٹے بھائی تھے جب چھوٹے تھے اسکول سے جب بھی دیکھو کوئی گولڈ میڈل لے کے آیا، فرسٹ نمبر کپ لے کے آیا، فرسٹ نمبر پھر کپ لے کے. تو نمبر 1 ہی آتا ہے ہر سال چکر. ابھی کبھی تو آدمی فیل ہوتا ہے، ہر دفعہ تو نمبر 1 کا. وہ ٹیچر کی بابا سے دوستی ہے نا، ساتھ لکھ کے دیتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی تو سوچتے ہیں نا کہ ایک بندہ اپنے بچے کے لیے 10,000 7,000 13,000 فیس بھرا، بچہ فیل کروں گا تو جوتے تو لگے گے. تو وہ بچوں کو کاپی پیسٹ کروا کے باپ کو ٹائم کتنا، ہاں بھائی نمبر کتنے لیے وہ یہ دیکھتا ہے. آج تک بچے کو بٹھایا نہیں، یہ لو ڈان نیوز پڑھو، انگلش پڑھنا آتی ہے، اے فور ایپل، بی فور بک، سی فور کیٹ سیکھ گئے ہو تو پھر ڈان نیوز بھی تو پڑھے نا. لیکن جو بچہ رٹے سے جس کو یاد کروایا جائے تو وہ وہی کتاب پڑھتا ہے جو رٹے والی ہے. دوسری پڑھ نہیں سکتا تو رٹا لگوایا جا رہا ہے. یعنی پیسے بھی لیے جا رہے ہیں، کرپشن بھی کی جا رہی ہے، بچوں کو پڑھایا بھی نہیں جا رہا. انگلش میڈیم کا بچہ انٹر کرنے کے بعد گھر سے آئلٹس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ٹافل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب انگلش میڈیم میں تو آئلٹس کی ضرورت ہی نہ ہوگا. اگر میں ایران سے فارسی سیکھ کے آیا ہوں تو مجھے کیوں ایگزام دینا پڑے فارسی کا؟ پھر اس کی الگ تیاری کروائی جائے. مطلب اسکول میں ایسی انگلش پڑھائی نہیں ہے. دوسرا اتنے سال میں ایران میں رہا، یورپ چلے جائیں، مختلف ملکوں میں چلے جائیں، کہیں ٹیوشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. باہر ملکوں میں چلے جائیں ٹیوشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں فردر اسٹڈی کا کانسیپٹ ہے، بچہ اور پڑھنا چاہے تو خود پڑھتا ہے. یہاں تو اسکول میں پڑھنے جاتا ہے، الگ سے پھر ٹیچر پڑھانے آتے ہیں. تو یہاں تو اسکول میں نہیں پڑھ رہا. بھائی بچہ آپ اسکول بھیج رہے ہو، فیس بھیجے، پھر ٹیوشن کیوں بچہ پڑھے؟ تو اتنی کرپشن ہے پاکستان میں. یعنی ہم اپنے بچوں کا ٹائم، اپنا پیسہ، ہر چیز ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سے اچھا ہوتا کہ شیعہ اسکول بناتے، مدرسہ بنائیں گے، چلو بلڈنگ بن جائے گی، پھر چندہ مانگتے پھریں گے کہ مدرسہ چلے کیسے. لیکن اسکول کے لیے چندے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
آپ خود کھولو گے منتھلی، یعنی دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، بچے حسینی بن کے باہر بھی نکلیں گے۔ یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، سنی بھی سوچیں، مل کے کامن اسکول کھولیں جس میں بچوں کو دین پڑھایا جائے، کم از کم نماز سکھائی جائے، اتحاد بین المسلمین کا درس دیا جائے۔ یہ واحد حل ہے، جب بچوں میں شعور آ گیا وہ کسی بھی جاہل کی باتوں میں پھر نہیں آئیں گے۔ اور بڑا آسان ہے، اگر نارمل آپ اسکول کھولنا چاہیں، سمجھیں سٹی کے لیول کا اسکول یا اس لیول کا اسکول، 25 لاکھ کا خرچہ ہے تقریباً، زیادہ تر خرچہ فرنیچر پہ ہوتا ہے اور کسی چیز پہ تو ہوتا نہیں ہے۔ ایسے اسکولز آپ کھول سکتے ہیں، ہماری بہت اچھی ٹیم ہے اسلام آباد میں جنہوں نے ابھی تک 5-6 اسکول کھولے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہر جگہ کام ہو رہا ہے لیکن صوبہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہے۔ کراچی میں بھی ہو رہا ہے لیکن انٹیریئر سندھ میں بالکل زیرو کے برابر ہے، کیونکہ لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ ایک مجلس کرواتے ہیں اس پہ 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ، یعنی ایک مجلس میں 20-20 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس 20 لاکھ سے ہمیشہ کے لیے اسکول کھول سکتا ہے، اور جب دنیا سے چلا بھی جائے گا، جو بچہ حسینی بنتا رہے گا، سمجھو ہر بچہ اس کے لیے ایک مجلس کرواتا رہے گا۔ یہ ہے ہنر۔ میں نے کہا نا سورج ہمارے اوپر برس رہا ہے لیکن چائنیز نے اس سے انرجی لینا شروع کر دی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہمیں پیسہ یوز کہاں کرنا ہے۔ حسین کے ہدف کو، مقصد کو آگے بڑھانا۔ میں نہیں کہتا مجلس میں کرواؤ لیکن وہ 20 لاکھ کی خرچے والی مجلس کو 1 لاکھ پہ لا دو، اور 19 لاکھ حسینی قسم کے اسکول کھولو۔ اب یہ 100 بچے 50 بچے جب ایسے سدھر کے نکلیں گے کہ معاشرے کے لیے کیا بن جائیں گے؟ رول ماڈل بن جائیں گے، باکردار بچے، باکردار خواتین، اور پورے معاشرے کو حسینی بنا دیں گے۔ کیوں چھٹے امام سے جب کہا کہ مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ جملہ سنا امام نے کہا شیعہ پوچھنے والے مولا اتنے شیعہ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ تلوار اٹھائیں تو صحیح ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام فرماتے نہیں ہے۔ جب شخص نے ضد کی تو تنور جل رہا تھا، امام نے کہا اندر جا، کہ مولا مذاق کیوں کر رہا ہے؟ تنور آگ چل رہی ہے، اندر کیسے جاؤں؟ تو مولا مسکرایا۔ اتنے میں مولا کا صحابی آیا، امام کو سلام کیا، مولا نے جواب دے کر کہا تنور میں چلا جا۔ یہ تک نہیں کہا مولا کیوں؟ یہ تک نہیں کہا مولا اچھا اندر جا رہا ہوں، تھوڑی مہلت دیں، بچوں کے لیے کوئی کھانا بنا، خدا حافظی تو کر کے ہم آگ میں جانا ہے، بندے کو مرنا ہے۔ پوچھا نہیں، امام نے کہا چلا جا، یہ سیدھا تنور کے اندر۔ امام نے تنور کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ جو بیٹھا تھا پریشانی کا عالم ہے۔ امام نے کہا اتنے کتنے ایسے شیعہ کتنے؟ تو مولا ایک بھی نہیں۔ اب امام نے کہا تیرے گاؤں میں فلاں مومن بیمار ہے، میرا سلام دینا، فلاں مومنہ تنگ دست ہے، یہ پیسے تو اس مومنہ کو جا کر دینا۔ امام پوچھتے رہے، یہ بار بار تنور کو دیکھتا رہا کہ مولا اس کی پڑی ہوئی ہے جو میرے گاؤں میں، اور یہ جو ساتھ میں آپ نے تندور میں بھیج اس کی پرواہ نہیں۔ امام نے کہا تو اس کی پرواہ نہ کر، میرے کہنے پر گیا ہے۔ حال تعجب میں کہا جا تنور کا دروازہ اٹھا، اور اس نے جیسے اٹھایا وہ گل و گلزار بن چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ امام بھیج رہے ہیں، امام کے حکم کی تعمیل کریں گے، وہ آگ ہو یا پانی ہو، مجھے جانا ہے ہر صورت میں۔ یہ ہے وہ سلم و تسلیمہ کی منزل کہ مولا قیام کیوں نہیں کرتے کہ شیعہ نہیں۔ امام کا عجیب جملہ فرمایا جیسے میرے بابا حسین کے پاس سے اگر ویسے 25 بھی ہو تو جعفر صادق قیام کر، 70 بناؤ 100 بناؤ، لیکن ایسے بناؤ۔ کیا فائدہ ایسی قوم کا کہ مشرف کے زمانے میں آپ کی قیادت کو 6 مہینہ جیل میں ڈالا گیا، ایک بندہ نہیں نکلا، بے حسی تھی نا۔ یہ بے حسیوں کی نشانیاں ہیں، یہ آپ کا ایمان، آپ کی عقیدت چیک کی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ کیسز ہوں گے 1 FIR 20 FIR 25 FIR، ایک بندے کو قید، آگے شاید آپ لوگوں کو پھانسیوں کو بھی چڑھاتے ہیں۔ یہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ دیکھا جائے قوم کتنی بے حسی، اور یہ بے حسی مجلسوں کے ذریعے سے ختم نہیں ہوتی جب تک مضبوط ایجوکیشن سسٹم نہ ہو۔ بچپن سے بچوں کو تیار نہ کرو، کیونکہ یہاں پہ مجمع میں کوئی 40 کا کوئی 50 کا، جب بندہ 50 سال ہو جاتا ہے عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بچہ جب ہی چھوڑ دیتا ہے، درخت چھوٹا ہونا کھینچو گے تو جڑ سے نکل آتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے نا تو جڑیں نکلتی نہیں ہیں، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو بڑے بندے کو سدھارنا بڑا مشکل ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو سدھارنا بڑا آسان ہے۔ یہ بھی جہاد ہے، جہاد علمی ہے۔ مجلس ماشاءاللہ بہت ہے، مجلس کریں، ذکر حسین کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 مومن 15 مومن 20 مومن مل کے ایک علمی جہاد کریں۔ مکتب آپ کا باقی ہے نا 5ویں اور 6ویں امام کی وجہ سے۔ یہ مکتب جتنا کچھ ہے ان 2 اماموں نے جتنا علم دیا، علمی جہاد کیا۔ کتابیں نہ ہوتی، علم نہ ہوتا، فقہی مسائل نہ ہوتے، حدیثیں نہ ہوتی، تو ہم ممبر سے کیا بیان کرتے؟ آپ کیا بتاتے ہمارے اماموں نے ہمیں کیا دیا؟ تو جتنا علم دیا تو پتہ چلا۔ آج کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ آپ کا جو دشمن ہے نا پاکستان میں
عقیدتی اعتبار سے، اور پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، مجلس میں اتنا وقت نہیں آپ کو حالات کو بتایا جائے، کسی بھی یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبے میں چلے جائیں، کسی بھی ایسے شعبے میں جو پروفیسر ہیں جا کر دیکھیے وہ کس مکتب فکر کے ہیں. انہوں نے یونیورسٹیاں بھر دی، انہوں نے ہر طریقے کا کام کیا، بچوں پہ، جوانوں پہ، تاجروں پہ، انجینئروں پہ، ڈاکٹرز پہ. میں نے اپنی آنکھوں سے بزنس مینوں کو دیکھا، ڈاکٹرز کو دیکھا جو پاکستان سے چلے تھے، تبلیغی جماعت کا حصہ بن کے مختلف افریقن کنٹریز میں. اس قدر کو قربانیاں، ٹکٹ خود بھر کے جاتے تھے کہ بھئی ہم 10 دن تبلیغ دین کرنے جا رہے ہیں. ہاں یہ جس طرح آپ مجلسیں کرتے ہیں وہ اس طرح گھر گھر جا کے کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کرتے ہیں. سسٹم ہو تو دنیا میں انسان کو کامیابی ملتی ہے، تو بہترین سسٹم شیعہ سنی بھی آپس میں مل کے بنا سکتے ہیں. اور اس یلغار کو، سیکولرزم، لبرلزم آپ کے بچوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، یہ دجالی سوچ، طاغوتی سوچ لائی جا رہی ہے اسکولوں کے ذریعے، اس کے سلیبس کے ذریعے. تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسکول کھولیں، اسکول میں بہترین ٹیچر رکھیں. کوئی بھی کھولنا چاہے، ٹیمیں موجود ہیں، آپ کو تیار کریں گی، آپ کو سکھائیں گی، اور بڑی آسانی سے آپ کے بچے یعنی یہ کاپی کلچر سے بچ جائیں گے. سرکاری اسکولوں میں کاپی ہے، میٹرک یعنی بچہ فیل ہے لیکن نمبر لے کر آتا ہے، کیونکہ سارا کاپی پیسٹ ہوتا ہے نا، ساری محنت کاپی. حرام شرعاً بھی حرام ہے اگر کوئی کاپی پیسٹ کلچر میں جا رہا ہے، یعنی حرام بھی کر رہا ہے بچہ. دنیا بن رہی ہے، نہ آخرت بن رہی ہے. کہ کل بچہ ڈرائیور بنے گا، چپراسی بنے گا، لیکن علی والا دنیا میں بھی سب سے آگے، آخرت میں بھی سب سے آگے. یہ بچوں کے ذہن میں ڈال دیے کہ بچہ تجھے کمیشن پاس کرنی ہے، بچے ڈی ایس پی بننا ہے، ایس پی بننا ہے، جج بننا ہے، بہت بڑی پوسٹ پہ تمہیں جانا ہے. جب بچپن سے اس سے بڑی بڑی پرواز کی ذہن فکر اس کے ذہن میں ڈالو گے تب یہ بچہ اس طریقے سے پڑھے گا. لیکن ہمارے ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری مل جائے، کوئی بٹے والی مل جائے، یہ آخری ذہن ہمارے ذہن ہوتا ہے کہ چپراسی کو سرکاری کو نو اسکل، کوئی آرٹ اسکل. یہ سوچ اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ. یا بچوں کو تجارت میں ڈالو، بزنس میں ڈالو، ترقی کریں. بوئرا کمیونٹی دیکھ لیں، میمن کمیونٹی دیکھ لیں، مختلف ہمارے شیعوں کے اندر خوجہ کمیونٹی دیکھ لیں، جنہوں نے بزنس کر کر کے اپنے خاندانوں کو، اپنی سوسائٹی کو انہوں نے آگے بڑھایا. اسی ذریعے سے کمیونٹی بڑھ سکتی ہے، غربت سے نکل سکتی ہے. صرف ایک مجلس کرانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کمپلیٹلی اپنی سوچنے کا طریقہ، اپنی زندگی کرنے کا طریقہ نہیں بدلیں گے. صلی اللہ علیہ محمد ہر فرد پہ بات ہے. ایسے امام زمانہ نہیں آئیں گے جب تک تو امام زمانہ کے نظام کی کم از کم ایک کڑی تو بنا، کم از کم اس نظام کی ایک سیڑھی تو رکھ. کیونکہ مولانا ہو نہیں سکتا، نہیں. خدا کہتا ہے از تو حرکت از خدا برکت، تو حرکت کر خدا خود برکت ڈال دیتا. کس نے سوچا تھا مولا حسین کربلا جائیں گے؟ یزید نے کیا سوچا تھا؟ کیوں امام حسین کو کربلا میں روکا گیا؟ اس نے کہا کوئی صحرا ہے حسین کو روکوں گا، مار دوں گا، دنیا کو کہوں گا کچھ باغی تھے، کوئی 70-100 باغی تھے، میں نے مار دیا، وقت کے ساتھ دنیا ساری بھول جائے گی. سیدہ زینب نے خطبہ دی، فرمایا یزید یہ تیری بھول ہے، جس کربلا کو تو نے حسین کا ویرانہ بنانا چاہا، خدا نے اسی کربلا کو مومنوں کی جنت بنانا. سوچا تھا یزید نے کہ 26 ملین لوگ کربلا بنائیں گے، حد سے زیادہ تعداد حسین کے ظاہروں کی تعداد تھی جو کربلا جا رہے تھے. تو ایک پلاننگ شیطان کرتا ہے، ایک پلاننگ خدا کرتا ہے. تو خدا کی پلاننگ کا حصہ تو بن، پھر تو خدا برکت کیسے ڈالتا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. سلام کریں ان ہستیوں کو کہ جن کی محنتوں کا نتیجہ یہ مجالس ہے. انسان کو نہیں پتا کتنے سال زندہ رہے گا، کم از کم اپنے لمحے، اپنی محنت، اپنی 2 پائی کی کمائی اس نظام کے حصے میں شامل کر دے تاکہ آنے والی نسلیں ایسی بنے جسے امام حسین چاہتے تھے. گریا کرتے تھے ہر وقت. رات کے اندھیروں میں مولا علی اپنا سر کنویں میں ڈال کے روتے تھے. سر پہ ضربت لگی تو فرمایا علی کو آج راحت نہیں، تنگ آ چکے تھے. علم لینا چاہتے تھے، کوئی لینے بنا. جنت میں بھیجنا چاہتے تھے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. علی جیسا امام ممبر پر بیٹھا کوئی بات نہیں سن رہا، یہ غم تھا. حسین جیسا امام کہہ رہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی حسین کی مدد کرنے والا. چاہے لوگ کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، معرفت نہ ہو تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ہادی کا دشمن بن جاتے ہیں. رسول دعوت حق دے رہے ہیں، مکے والے پتھر مار رہے ہیں، کوئی کچرا پھینک رہی ہے. کتنی اذیتیں کی انبیاء کو. 70 نبی ایک دن میں ذبح ہوئے بنی اسرائیل کی قوم پر. جب قومیں جاہل ہوتی ہیں تو اپنے ہادیوں کو مانتی ہیں، لیکن جب قوموں کو ہدایت مل جائے تو پھر خدا امام زمانہ کا ظہور کرتا ہے. جب یہ تیار ہو جائیں دعا کریں کہ خدا اہل بیت کے صدقے میں ہمارے آقا امام کا ظہور فرمائے. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد
میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ راوی کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا عجیب جملے ہیں مقتل کے جملے فرمایا اکبر کے لاش پہ حسین کو دیکھا تھا سر کے بعد سفید ہو گئے جب اکبر کے لاش پہ آئے تو بلند بلند آواز میں رونے لگے رو کر کہنے لگے ادھوری یا بنیا میرے لال مجھے آواز دو تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا فرمایا جب قاسم کے لاش پہ آئے تو فریاد کرنے لگے لیکن جب میں نے حسین کو عباس کے کرنے والوں اٹھاتے دیکھا حسین نے چیخیں مارنا شروع کی رو کر کہنے لگے عباس اٹھو یہ لشکر والے تیرے حسین پہ ہنس رہے جب سر کو گود میں لیا کیا دیکھا عباس رو رہے رو کر کہا عباس رونا تو مجھے چاہیے تجھے جیسا بھائی چلا گیا کہ مولا میں خود پہ نہیں رو رہا آپ کی مظلومیت پہ میرا سر آپ کی گود میں ہے اللہ جانے آپ کا سر کس کی گودی میں ہوگا حسین کی کمر ٹوٹی جب عباس چلے گئے لیکن سب سے بڑا نقصان زینب کا ہوا اگر سمجھ سکو سب سے بڑا نقصان زینب کا ہوا جب کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے فرمایا عباس میں تجھے روکتا ہوں لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا بھروسہ ہے اگر زینب اجازت دے تو چلا گیا میں بھی نہیں روکوں گا خیمے کے در پہ آئے فرمایا آقا نبی اجازت دو تمہیں اندر جی عباس اندر گئے زانوے آدم لگا کے جس طرح تو نماز میں بیٹھتا اسی طرح سے عباس بی بی زینب کے سامنے بیٹھے فرمایا آقا دادی اگر اجازت دو میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں بی بی زینب نے کہا عباس میں تجھے روکوں گی نہیں لیکن میری کچھ باتیں سن لو جی میری آقا دادی عباس کوفے کا شہر تھا حکومت بابا علی کی تھی میرا قافلہ شہر کے باہر تھا بابا نے فرمایا حسین رات ہونے دو جب دکانیں بند ہو جائے لوگ اپنے گھروں کو چلے جائے پھر زہرا کی بیٹیوں کو لانا عباس قافلہ کا رہا وہ بازار بند ہو گئے خود بابا علی مجھے لینے کے لیے بابا نے میری اونٹ کی مار کو تھاما چل بھی رہے تھے رو بھی رہے تھے عباس میری سمجھ میں نہیں آیا میرے بابا کیوں رو رہے ایک مرتبہ میں نے سواری کو روکا مجھے کہا زینب بیٹا ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا میرے پردہ ہٹانا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار
بازار کیوں دکھا پھرنا پھرا کے بڑا پھر میری سواری کرو گا فرمایا زینب پردہ ڈالا غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ابا میری سمجھ میں کچھ نہیں قافلہ اور آگے بڑھا ابا نے میرے اونٹ کو روکا زینب بیٹا پردہ ڈالا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک عباس مشرا لگا میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے چوک دکھانا ہے عباس کو دکھائیے بابا بیٹیوں کا بازار دکھانا ہے عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا ماری کا پردہ ہٹایا کبھی میری کلائیوں کو چومنے لگے کبھی میرے سر کے بوس لینے لگے رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر پہ چادر ہوگی سمجھ میں کچھ نہیں آیا میرے غائب جانتے ہیں من تناز نہیں کروں گی ایسا جملہ کر زینب کے جگر کھڑتا فرمایا بابا آیا جسمی بہن کا ایک بھائیو بابا اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی سنو گے عباس بابا نے کیا کہا فرمایا زینب اس وقت حسین رہ گئے اس وقت عباس رہ گئے ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس کھڑا ہو جا قاضی عباس کھڑے ہوئے بی بی زینب نے دونوں بھائی عباس کے گلے میں ڈالی رو کر کا خدا اب میں زینب سمجھ گئی او میری جان مٹنے کا وقت قریب ہے او میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلے کا وقت قریب اے خدا تیری سید زینب ہمارے مولا ہم سب کو مولا کی آواز میں شاد شریف فرما ربنا تقبل منا انك